से टोटल लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं सुबह सिंध में, उनकी तादाद 19,924 हो गई है। 6,325 लोग क्योर हो चुके हैं इस इन्फेक्शन से, जो कि 32% बनती है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का। और पिछले 24 घंटों में 680 लोग सेहतयाब हुए हैं इस इन्फेक्शन से। पिछले 24 घंटों में 20 लोग वफ़ात पा चुके हैं इस वबा से, जो कि सिंध में सबसे बड़ा नंबर है एक दिन का। टोटल 336 लोग वफ़ात पा चुके हैं, जो कि 1.7% है इन्फेक्टेड लोगों का। 11,735 लोग होम आइसोलेशन में, 806 डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स में, 722 अस्पतालों में हैं, और इस तरीके से 13,263 लोग अभी तक इस वबा में मुब्तला, जो कि रिकॉर्डेड लोग हैं, वो हैं। मुश्किल वक्त है। जो लॉकडाउन्स वगैरह हैं वो आपको पता है सारे खुल चुके हैं। बाज़ारें और शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये खोल दी गई हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे कहा जाता है कि पता नहीं डराने आ जाता है, हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। जो ये ओपनिंग अप हुई है उसका इफ़ेक्ट 14 दिन बाद ज़ाहिर होगा। और ये जो हमारे केसेस की तादाद बढ़ रही है, ये भी जैसे ओपनिंग्स अप होती गई हैं, अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा, मैंने पिछले दफ़े दिखाया भी था कि क्लियर डिस्टिंक्शन थी। जब 14 अप्रैल को कुछ चीज़ें खुली तो उसके कुछ दिनों बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो ये भी अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तादाद बढ़ेगी केसेस की इस ओपनिंग के 14 दिन बाद और महीने बाद जो है उनकी अमवात का भी इफ़ेक्ट आएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने बेतहाशा बढ़ाई हैं। और यही वजह है, मैं आपको वो शुरू से बताता था ना कि जी आपको ऐसा करना चाहिए कि इस इन्फेक्शन की रेट ऐसी ना हो कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कोलैप्स कर जाएं। हम इस वक्त भी कंफर्टेबल हैं और ये लॉकडाउन के ही फ़वाइद हैं जिसकी वजह से कंफर्टेबल हैं। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, इवन जो लोग लॉकडाउन के मुखालिफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको इतना ज़रूरी नहीं समझते थे, वो भी हर एक शख्स अपनी तकारीर में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह चुका है कि लॉकडाउन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और ये मैं कहता हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको पता था ये होना है। तो ये हम ज़रूर जो एक इनिशिएटिव लिया था 26 फरवरी के बाद से 27 फरवरी से, कि वो टास्क फोर्स बनाई और उन्होंने फ़ैसले किए, उन फ़ैसलों का फ़ायदा अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे पाकिस्तान को हुआ है। इसलिए कि हमने जो भी स्टेप्स लिए फिर बाकी सब ने फॉलो किए। अगर इतने गलत थे तो कोई और फॉलो ना करता। खैर ये तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दिया और आज की पोजीशन भी बता दी और आगे जो एक्सपेक्टेशन है वही बता दी आपको। ईद आने वाली है। आज मैं सुबह मैंने सुना तो नहीं, वो टिकर्स पढ़ा था, फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया इतवार को ईद होगी। मुझे नहीं पता, ज़रूर हमारे जो कानून के मुताबिक जब ईद का ऐलान होगा तो इतवार या पीर को ईद होगी। आज 27 रमज़ान है, कल जुम्मतुल विदा है। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो हिजरी साल 1441 की ईद का दिन है, पहली शवाल, उसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स,
ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ہمارے وہ لوگ، ان میں ہمارے صفائی والے لوگ، سینیٹری ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وارڈ بوائز، پھر ہماری پولیس کے فرنٹ لائن ورکرز جنہوں نے اس پورے وقت میں اور آگے بھی انہیں کرنا ہے اس کووڈ کی جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، وہ رینجرز کے ہمارے دوست، میں ان سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. پورے پاکستان میں جو اس وقت تک ریکارڈ ہے، بھی اوبیسلی یہ بڑھتا رہتا ہے، 1415 ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ سیکٹر کے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں، جو تقریباً 3% بنتا ہے جو ٹوٹل انفیکشنز کا. صوبہ سندھ میں 364 ہمارے ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ، اور اس میں میں نے کہا اس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ہمارے باقی ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، وہ سب شامل ہیں. 27 ان میں صحتیاب ہو گئے ہیں 364 میں سے، اور 7 ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے. میں ان کا نام لے کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عبدالقادر سومرو، ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر زبیدہ سراج، ڈاکٹر فرقان الحق، ڈاکٹر انصار ابراہیم، ڈاکٹر بشیر قاسم اور ڈاکٹر نواز گاہوٹی. یہ 7 لوگوں کو میں خاص طور پہ کہوں گا. پولیس پہ اگر آئے تو 274 ہمارے پولیس کے جوان انفیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 59 ریکور کر گئے ہیں. 210 ابھی تک اس وبا میں مبتلا ہے، اور 5 پولیس کے ورکرز کی اس کووڈ کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے. میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. سب انسپکٹر پولیس حنیف احمد، پولیس کانسٹیبل انیس احمد، اے ایس آئی محمد انور، اے ایس آئی شیر گل خان نیازی، ہیڈ کانسٹیبل عبدالعزیز. یہ ان کی قربانیاں. اس کے علاوہ 20 ہمارے رینجرز کے جوان ہیں جو انفیکٹ ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو پچھلے 3 مہینے 26 فروری کے بعد سے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اس پوری چیز میں جو میڈیا اور ہمارے پریس والے، جو میں آپ کو جو بات کہتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو باقی چیزیں ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے، اپنی جان کے خطرے میں لا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو ہمارے پریس کے دوست ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست پورے ملک کے لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ عید نام تو کر دی ان کے، عید پہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ ہم تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں. آپ ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو عید کا تحفہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ عید کے تحفے کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا، آپ کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ گھروں پہ رہیں. عید خوشی کا موقع ہے. اس کو میں جو باتیں کرتا ہوں پھر میرے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں آ کے ایک بلیک پکچر پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے سب کو. تو تحفہ آپ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ خود احتیاط کریں. آپ احتیاط کریں گے تو ہمارے جو میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو
ان کے اوپر پریشر کم پڑے گا, ہماری ہیلتھ فیسلٹیز چلتی رہیں گی, ہم ایز اے کنٹری اس وبا پہ قابو پانے کی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. ہم نے اپنی ہیلتھ سسٹم کو ایک سٹیپ آگے رکھنا ہے اس وبا سے, اور کوئی حل نہیں ہے, اور اس کے لیے ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں. ہم محفوظ رہیں, خود کو محفوظ رکھیں, اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں, بچوں کو محفوظ رکھیں, خاص طور پہ بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن میں کوموربیڈیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں. ایک ہی مقصد ہے, میرے اوپر الزام ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں, میں بالکل سیاست کرتا ہوں, میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں. پہلے دن سے میں حقیقت پیش کر رہا ہوں. ایک چیز اور جو میں کہنا بھول گیا, کہ جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں, ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ہی بات کی, پھر میں نے ڈاکٹر عزرا سے کنسلٹ کیا, ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے, اور جو ہم پولیس میں ایک پیکیج دیتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی, جو وفات پا جائے, وہ پیکیج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرض میں اپنی لائن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں, اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے, میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے, اور پیرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں, وہی کمپنسیشن, وہی پیکیج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں لائن آف ڈیوٹی. اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن یہ میری زبان ہے, میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا, اور یہ پیکیج میں ان کے لیے بھی منظور کراؤں گا. اعلان میں بھی کر رہا ہوں. ہم نے بے انتہا کوشش کی, اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک. ہاں پرابلمز آئے ہیں, یہ ایسی وبا تھی کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں, چاہے مانے لوگ یا نہ مانے, کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے. اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں, اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے, کرم کیا ہے, لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے, جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, اور شروع میں اس کا پھیلاؤ روکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے, وہ بڑے عجیب و غریب نمبر, جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں, یا لیٹ ہو گئے, ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, اور یہ فلاں پریشانی ہوگی, یہ پریشانی ہوگی, اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا, اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. تو خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں, باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا, اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ہیلتھ جو کہ اس وبا سے, کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہماری پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے, باقی ڈپارٹمنٹس کے, اور جو کوئی بھی والنٹیئرز, جو کوئی بھی مول رہا ہے اس وبا کے لیے, میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں, میں نے نئی کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ
مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی وبا نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں نا، کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے، غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا، جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ، لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا، موقع آئے گا جو اکنامک بات کریں. کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا، کرونا کی وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلے مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے. اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو، اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں، وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے، جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے، وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں، میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں، اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا، جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر، میں پورے جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کس نے کیا 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 ہے اس وبا کے دوران، کس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں، لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی، ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے، ایز این انڈیویجول، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا ضرور چاہوں گا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہو جائے. اس وبا، نمبرز بھی ہیں، میں نمبرز نہیں دوں گا، بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پاکستان، پوری دنیا میں، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں، بہت سمپل سی چیز ہے. وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے، سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے، اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے، اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ. اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی، وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ، ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھیں اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ، ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے، اور کافی حد تک درست فیصلے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا، وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا، بازاریں کھلی تھیں، آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا، میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں، اچھی بات ہے، لوگ خرید و فروخت کریں. لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں، اس کے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں، ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات. ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں، پرابلمس پہلے سے تھے، پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا، وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے، اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں، فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں.
مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی. آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا, آج نہیں کروں گا. نہیں, ایک آخری چیز میں کہوں گا, ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹی او آرز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے, اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے, آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بالکل غیر آئینی ہے, اس کے ٹی او آرز غیر آئینی ہے, اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں, مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا, تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے, میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں. آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد, 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل, آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019, سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں, شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم, منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. ایک آرٹیکل 154 ہے, ایک آرٹیکل 1 کیا ہے مرتضیٰ اگر آپ کو یاد ہو, سی سی آئی کا اور این ای سی کا, اور 157 ہے شاید, 157 الیکٹریسٹی کا ہے. خیر وہ دیکھ لیجیے گا, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضرور کو پتہ ہے کہ این ای سی کی 2 میٹنگ سال میں ہونی ہے. اس سال ابھی تک 1 میٹنگ بھی نہیں ہوئی. پچھلے سال 1 میٹنگ ہوئی, صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا, یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, 1 شوال سن 1441 ہجری, عید کا دن, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز, ہیلتھ ورکرز, ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف, ہماری میڈیا کے لوگ, ان کے نام, ان کی عقیدت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا, پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں, لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست, نہ نکلیں گھروں سے, اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت, اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے, وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے, پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک, اٹلی, فرانس, اسپین, آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے. ہمیں شہروں میں پرابلم ہوا ہے اور آگے اور ہوگا. لیکن اگر دیہاتوں میں یہ ویسے پھیل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس عید پہ اپنے گاؤں کی طرف نہ جائیں. آپ کا فیصلہ ہے, اب میں روک کسی کو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں, آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں چیف ایگزیکٹو, آپ نہ جائیں. اور آپ اس لیے نہ جائیں کہ آپ
یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عید ہیلتھ ورکرز کو, آپ ان کو اور مشکل میں نہیں لانا چاہتے. اور آخر میں جیسے میں نے کہا, میں وزیر اعظم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل اعلان کریں کہ یہ عید سادگی سے منائی جائے. بہت شکریہ جی. ناصر شاہ صاحب. بلوچ صاحب کریں گے سوال. شوگر کمیشن کی جو فرانسک رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے. آپ کی شخصیت کو ذرا یہ بتانے کہ متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اور ایک پورا والیوم ہے, کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ تھا کہ 2015 16 17 17 18 کی جو بھی آپ نے جو ہے نا سبسڈی دی ہے شوگر ملز کو, اس حوالے سے ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, اور آپ گئے بھی اس وجہ سے نہیں ان کے پاس کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے؟ آپ گریزاں ہیں, بہت ساری بات نہیں کرتے, لیکن دوسری طرف آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے. نہیں, میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے رپورٹ. آپ کو مل گئی ہے تو مجھے ایک کاپی دے دیں تو میں دیکھ لوں. میں نے دیکھی نہیں ہے, میں دیکھوں گا تو اس پہ جو بھی ہوگا میں ریئیکشن اپنا پراپر دوں گا. میں زیادہ نہیں, میں اس کا جواب ان کو دے چکا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017 کا, وہ کہتا ہے کہ کمیشن حکومت بنائے گی, حکومت میننگ فیڈرل کیبنٹ اس کے ٹی او آر سیٹ کرے گی, اور اس میں ان پہ بندش ہے کہ وہ ٹی او آرز کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی انکوائری کریں. اور انہوں نے مجھے بلایا تھا تو انہوں نے ایک پچھلے سال کا ذکر کیا تھا, اور میں نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے پچھلے سال آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور میں ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کیسے کروں آپ کو. تو اگر رپورٹ میں کچھ ایسا آئے گا, مجھے نہیں پتا, آئے گا تو جواب دے دیں گے. ناصر شاہ صاحب. یہ بتائیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ وفاقی سرکار کرونا وائرس کی آڑ میں این ایف سی پر ایک بہت بڑا ڈاکہ مارنا چاہتی ہے, جس سے جو کہ صوبوں کو سب سے زیادہ این ایف سی ایوارڈ کے فنڈ میں جو رقم آتی ہے, جو کہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے, اس کو آئین نے تصدیق کیا ہے. دوسرا, ہمارا ہر وقت وفاق اور خصوصاً بڑے صوبے سے پانی کا مسئلہ رہتا ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے ارسا پر بھی شب خون مارا ہے, اور اسی طرح کا غیر آئینی کام کیا ہے جس طرح کا آپ نے این ایف سی کے مد میں بتایا. تو کیا کرونا وائرس کی آڑ میں یہ سندھ کے ساتھ سندھ کے پانی اور سندھ کے مالی مسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے؟ اور چوتھا سوال, آپ کی مخالفت کے باوجود ٹرین انہوں نے چلا دی. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ این ایف سی کا تو میرے پاس آ گیا نا ایک نوٹیفیکیشن, اور وہ نوٹیفیکیشن میرے حساب سے اور ہماری لیگل ڈپارٹمنٹ اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے حساب سے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو انکانسٹیٹیوشنل کام وہ کر نہیں سکیں گے, اس لیے میں نے لکھ دیا. اور مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر یہ دیکھتے ہوئے, اور جب آپ نے سوال کیا مجھ سے, ایک اور صحافی نے بھی سوال کیا, تو میں نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جان بوجھ کے ایک کانسٹیٹیوشنل کام کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کو واپس لے لیں گے, اور جو آئین میں این ایف سی کا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے, اس میں کون سے ممبر ہونے چاہیے, اور جو آئین میں این ایف سی کا کام لکھا ہوا ہے اسی کام تک اس کو محدود رکھیں گے. یہ تو یہ. دوسرا, آپ نے ارسا کا ذکر کیا, ارسا کی ابھی تک میرے پاس آئی نہیں ہے, ٹی وی پہ سنی ہے, کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ارسا کے ممبر کو جو ارسا کا قانون ہے اس میں صوبے کی مشاورت کے بغیر نہیں ہٹا سکتے. تو ابھی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ ہٹ گئے, تو یہ غلط ہے. جب میرے پاس, جی نہیں, آپ کے پاس ہے فیصلہ؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مس رپورٹنگ والی بات. نہیں ہٹ سکتا, ان کا ارادہ ہو سکتا ہے, یہ ارادہ ہو سکتا ہے ان کا, لیکن ہٹانے سے پہلے انہیں ہم سے مشاورت کرنی ہوگی. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے ابھی تک, آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا, میرے پاس جب کوئی چیز آئے گی ہٹانے سے پہلے انہیں مشاورت حالات میں کرنی ہے. قانون میرے پاس یہ آئی پیڈ میں موجود ہے, وہ شک بھی بتا دیتا ہوں. اس کے ایگزیکٹ سیکشن 6 ہے, اس میں ایگزیکٹ ورڈز ہے ریموول کے لیے, رکھنے کے لیے بھی بندہ کہ صوبے سے نامنیٹ ہوگا بندہ, اور ریموول کے لیے بھی لکھا ہے کہ ان کنسلٹیشن ود دا پروونشل گورنمنٹ, کوئی وجہ, اور اس میں وجوہات دی ہوئی ہیں کہ کس وجہ سے نکالا جا سکتا ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے اپنا اوپینین بنانا ہے نا, پھر انہوں نے بنانا ہے کہ فلانے بندے کو یا اس کو نکالنا ہے. تو پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نکالیں, لیکن نکالنے سے پہلے انہیں صوبے سے مشاورت کرنی ہے. تو یہ بات ہے, اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات ہوئی
میں آپ کو پھر کریکٹ کروں, مس رپورٹنگ جو میں نے کہا تھا نا, ہٹا نہیں دیا ابھی تک. نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے؟ منظوری دی کہ ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے, اور وہ مشاورت کریں گے اب. تو یہ آپ لوگ کو کلیئر ہونا چاہیے نا, اور مشاورت کریں گے تو ہم اپنا موقف پیش کریں گے. ہو سکتا ہے ہم اگری کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں, ہماری کابینہ بیٹھے گی, گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. تیسرا ہاں ٹرین چل گئی بھائی, ہم نے منع کیا تھا. ٹرین فیڈرل سبجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. میں شکر گزار ہوں کہ ہم سے پوچھا گیا, ہم نے بالکل کلیئرلی منع کیا کہ ہم نہیں چلانے دے سکتے. ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں, لیکن وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, وہ چلا لیتے ہیں, تو ہمیں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتے فیڈرل کام کے ساتھ. فی الحال تو یہاں سے پہلی ٹرین اپ گئی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں, میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں پہ نہیں جائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہی چیز؟ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو, آپ نے پھر دیکھا بھی تھا جو اسے ٹرانسپورٹ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں, جیسے شاپنگ پہ لوگ جا رہے ہیں, ہم لوگوں سے کہہ ہی سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا. بہت شارٹ ہے یار. مجھے دیکھیں اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ نے ریوائز نمبر رائٹنگ میں نہیں دیا. مجھے حیرت اس چیز کی ہے. میں پرسوں, کل میں نے نہیں پوچھا, ہو سکتا ہے کل دے دیا. پرسوں میں نے فائنانس سیکرٹری سے پوچھا تھا, ابھی تک انہوں نے جو 5.55 ٹریلین کی ان کی ایف پی آر کی تھی ٹارگٹ, وہ رائٹنگ میں, زبانی میٹنگوں میں کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ پہلے سے کہتے ہیں, ابھی نہیں کہتے. ان کا کبھی بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہونا تھا, وہ مجھے پہلے سے پتا تھا, لیکن انہوں نے وہ دیا. اس کے حساب سے میں نمبر پھر آپ کو غلط نہ بتا دوں, 233 ارب یا کچھ کم ہے اس حساب سے منتھلی اگر جائیں, لیکن ہو سکتا ہے آگے پیچھے 200 ارب سے اوپر ہے. نہیں وہ اور بڑھ گیا اس لیے کہ ابھی آئے نا, ہمیں جو 17 تاریخ کو پیسے آتے ہیں, اس کو جب آنے کے بعد جب حساب کتاب لگائے تو 200 ارب سے اوپر ہے, یہ سمجھ لیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری اے ڈی پی تھی 228 ارب روپے کی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 200 ارب روپے ابھی تک کم ملیں, اور پہلی ہٹ اے ڈی پی کو ہی لگتی ہے. ہم نے خاص طور پہ یہ کووڈ کی وجہ سے ریلیزز بھی فریز کر دی تھی. ابھی ہم نے ایک پلان صرف یہ کیا ہے کہ جو پروجیکٹس اس سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے ڈی فریز کیے ہیں. ٹوٹل ایک 10 ارب سے کچھ کم کا اماؤنٹ ہے جو ہمیں ریلیز کرنا پڑا ہے, جس سے 523 یا 33 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ کرائٹیریا رکھ کے ہم نے کچھ پیسے ریلیز کیے ہیں. بہت بڑی ہٹ پڑی ہے. پرابلی ہمارا انفارچونیٹلی پچھلے سال جب بہت برا سال تھا, جب ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ریونیوز پچھلے سال سے کم ہوئے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری اے ڈی پی پچھلے سال سے کم خرچ ہوئی ہے. یہ نوسط اس سال بھی کنٹینیو ہوئی ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. نہیں یہ ہم اس پہ دیکھیں, میں یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں, ہیلتھ سیکٹر پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم ایک کراچی میں انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل, یہ بھی اے ڈی پی میں آئے گا. ہیلتھ فیسلٹیز پہ ہم خاص, اس لیے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے, خاص توجہ دیں گے. باقی پروجیکٹس, باقی سیکٹرز کو تھوڑا پیچھے رکھنا پڑے گا ہمیں. ایگزیکٹ وہ نمبرز تو بجٹ میں آئیں گے تو پتہ چلیں گے, لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہم نہیں کر سکیں گے. سر آپ نے ذکر کیا بھی جو ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور پولیس کے جوانوں کے لیے پیکیج, اگر اس کی کچھ تفصیل بتا دیں. دوسرا یہ کہ پیرکوٹ میں جو ٹیسٹنگ کی بات تھی, یا وہاں پر جو لاک ڈاؤن پابندیوں پر گیا وہ ایڈمنسٹریٹو فالٹ بھی تھا, تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے. کس کے خلاف؟ جو ایڈمنسٹریشن نے جہاں لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل نہیں کیا. دیکھیں اگر اگین وہ مس رپورٹنگ آپ کی طرف سے ہو, میں آپ کبھی کبھی آپ کو بھی تھوڑا سا بلیم کروں گا. آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں.
اس طریقے کی مس رپورٹنگ ہو لوگوں کے غلط کہنے پہ کہ جب کیا کہا تھا سرکاری اسپتال سے کرائیں تو پازیٹیو آتا ہے, پرائیویٹ سے کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے. کون سے پرائیویٹ سے نیگیٹو آیا تھا مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں. جو ٹیسٹ ہوئے تھے نہیں ٹھیک ہے ڈاؤ کے تھے وہ ٹیسٹ جو پہلے آئے تھے, ٹھیک ہے جی, اور دوسری بار بھی انہی سے کرائے تھے. اچھا مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کیا مجھے شوق ہے کسی کو کووڈ دینے کا یا ڈاؤ کو شوق ہے؟ ان ٹیسٹ میں کچھ ایرر تو ہوتا ہی ہے جو ایک ہے, لیکن مریض ایک دن پازیٹیو اور اگلے دن نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور چانس فالس نیگیٹو کا جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا وہ زیادہ ہے فالس پازیٹیو سے. یعنی میرا ٹیسٹ کیا جائے اور ایک لیب کہے میں پازیٹیو ہوں, دوسری لیب کہے میں نیگیٹو ہوں, تو نیگیٹو والے کے غلط ہونے کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں چانس زیادہ ہے, اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کر دیا ایسا. مطلب انفارچونیٹلی وہ میڈیا میں چلا نا, کچھ لوگ جن کو اس کا احساس نہیں ہے. اور وہ ٹیسٹ میں نے کرائے تھے بھائی سارے, ایک ٹیسٹ میں نے خود فون کر کے جن لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کا ٹیسٹ میں نے اپنے کہنے پہ رات جب مجھے پتہ چلا کہ کوئی صاحب ہو گئے ہیں, میں نے رات کو 12 بجے, پونے 12 بجے تھے اس وقت, نہیں 12:45 پونے 1 بجے رابطہ ہوا. مجھے کہا گیا کہ جی نہ صرف میں بلکہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ لے کے گاڑی میں اور میں کراچی آیا ہوں. میں نے ان سے کہا آپ نے نہایت ہی غلط کام کیا ہے, اب آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کرائیں. میں نے رات کو کہا کہ میں ٹیم بھیجتا ہوں. وہ ٹیم رات کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا 1 بجے, ان کو انہوں نے کہا ابھی بھیج دو, پھر کہا نہیں ابھی تو بہت لیٹ ہو گئی, صبح 11 بجے بھیج دو. اور ایک صاحب کا نمبر دیا کہ 11 بجے ادھر فون کر کے بھیج دیا گیا. 11 بجے میں نے 12 بجے خود فون کر بھائی تم نے لے لیا ٹیسٹ؟ کہا نہیں کہ وہ 11 بجے سے اس کو فون کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ شخص. پھر 1-1.5 بجے کانٹیکٹ ہوا, 3 بجے جا کے ان کے سیمپل لیے گئے دوبارہ, میں نے دلوائے. اور اس کو بدنیتی اس طریقے کی شو کرنا اور اس کو اتنا اچھالنا, یار میرا کیا انٹرسٹ ہے کسی کو. اس وقت میرا ایک وزیر آغا خان میں ایڈمٹ ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی, اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز پوری کوشش کریں, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک اور میرا ایم پی ہے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے, کل اس کو 102 بخار تھا, میری کل اس سے بات ہوئی. ایک تیسری ہماری ایم پی اے بہن انفیکٹڈ ہے. 2 ایم پی ایز پاکستان میں جان کی بازی ہار چکی ہیں اس سے. مجھے اگر پتہ چلے گا آپ اور آپ کے بھی ایک ساتھی کا ہوا تو میں نے امیڈیٹلی اس سے کانٹیکٹ کیا. تو میں جو اپنے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. لوگوں کو ٹھیک ہے اعتراض ہو سکتا ہے, میں کیوں چاہوں گا کسی کو پازیٹیو کھلوانا, میری عقل سے باہر ہے یہ اس قسم کی سوچ. یہ سوچ صرف ہے سیاست, یہ ہے وہ غلط منفی سیاست. سیاست بری چیز نہیں ہے. میری سیاست ہے خدمت کرنا. میری سیاست ہے کہ لوگ اگر کوئی بھی انفیکٹ ہو جائے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. میں نے رات کو 3-3, 4-4 بجے جب مجھے اطلاع ملی ہے لوگوں کی کہ پرابلمز آئے, ایڈمنسٹریشن کو اٹھایا ہے میں نے, اور ایڈمنسٹریشن الرٹ رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا, میں نے ایک دن رات کو 3:30 پونے 1.5 مہینے پرانی بات ہے, ڈی ایچ او سینٹرل اور اسسٹنٹ کمشنر تھے, کو 3:30 بجے فون کیا تھا اینڈ دے آنسرڈ دیئر فونس. اور انہوں نے اس وقت ایمبولینس لے کے, ایک مریض تھا اس کو اسپتال لے گئے تھے. تو یہ مجھے کیا ضرورت تھی, میں کسی اس کو نہیں جانتا تھا, مجھے کسی کا میسج آیا تھا. ایسے ہی میں نیک نیتی سے کام کروں. اگر اس نے آپ کو اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میں جب کہتا ہوں کہ جی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, دور دور رہیں, پھر بھی آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ اپنی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. جی آپ کی تقریباً 20-22 روز پہلے میٹنگ ہوئی تھی, آپ نے کہا کہ کلینک میں او پی ڈیز کے لیے میسوپیز وغیرہ آپ کی سفارشات آئی تھی, وہ آ گئی نہیں وہ اس کے ساتھ پیرالل ایک اور بھی ہے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن, جو لوگ مطلب آن لائن
मैं मिल चुका हूँ, नहीं पाकिस्तान इस्लाम, पीएमए से मिले आप पाकिस्तान इस्लामिक मैं मिल चुका हूँ भाई, मिल चुका हूँ, आपको नहीं पता, आप मुझे बताएंगे मैं किससे मिला हूँ किससे नहीं, मैं मिल चुका हूँ। उनकी सारी प्रेजेंटेशन उन्होंने आपको देने से पहले मुझे दी है। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के गाइडेंस के बाद हमने जो बरियल के जो है SOPs वो चेंज किए, तो मैं मिल चुका हूँ। हमने SOPs जो OPDs किए हैं, हम सबसे पहला सूबा था जिन्होंने सेलेक्टिव OPDs शुरू भी की थी, तो ये हम सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। लेकिन हम ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने उन SOPs के साथ उनको कहा हुआ है और वो ऑलरेडी है। और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, नाम मुझे इस वक्त जहन से नहीं निकल रहा है, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे से खुद एक बार नहीं 2 बार मिल के गए, 2 बार मिल के गए। शुरू दिन से आपकी प्रायोरिटी कोरोना वायरस रही है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी गैर आईनी इक़दाम रहे हैं। NFC से लेकर किस्सा तक अब गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर वो मुसलसल इस तरह गैर आईनी इक़दाम उठाते रहें? मेरी स्ट्रेटजी आगे भी यही होगी कि कोरोना वायरस, इस वबा, इस मुश्किल को काउंटर करने के लिए मैं चलता रहूं। बाकी ये मैंने नहीं कहा, ये आपका सवाल अगर किसी ने नहीं सुना मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने कहा कि हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी, हुकूमत सिंध का फोकस कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों को रही है, और उनकी यानी फेडरल गवर्नमेंट आपने कहा होगा या दूसरे जो हमारे मुखालिफ हैं उनकी रही है गैर आइनी काम। मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। अब ये आप लिख भी देना यार, ये चीज़ें लिखे भी तो सही कि ये गैर आइनी काम है। गैर आइनी काम इस मुल्क में नहीं होंगे। और मैं तो हैरत ही होती है बातें सुन के। अब तो कभी कभी अभी वो अखबारों में कॉलम आते हैं ना, कुछ मज़ाहिया कॉलम्स आते हैं, आपने फिर वो तंजुम, अब तो सीरियस कॉलम भी पढ़ते हुए लगता है कि शायद ये मज़ाहिया कॉलम है। इतने उसमें बातें होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ के लगता है कि शायद ये कोई तंजिया या मज़ाहिया कुछ कह रहे हैं। तो ये मजाक की बात कर जाते हैं, इसलिए कि सीरियस बात उन्होंने करनी नहीं है। मैं जो ये प्रोसीजर होता है ना पूरा, उसके थ्रू अगर वो होंगे, इस काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, अगर कुछ होंगे तो उनको मिलेगा। असां नौकरी बिल्कुल, ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर में असांखे बीफ अप करणो है। मिनिस्टर साहिब को मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कहा हुआ है, और उन काम कर रहे हैं। उन्होंने वो नर्सेस को रिक्रूट 2,500 नर्सेस को रिक्रूट किया है अभी, और हमें और चाहिए। मैंने तो बहुत दिन से कहा हुआ है और हम बिलीव करते हैं इस पर कि इस वक्त ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जिसको नौकरी चाहिए हम देंगे। हमें ज़रूर वो कानून को देखना होगा, कानून पे चलते हुए तो नौकरियां इंशाल्लाह ताला देंगे। लेकिन हमें जिस तरीके से हम नौकरियां देना चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे सक रहे कि हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। लेकिन हम हेल्थ सेक्टर में ख़ास तौर पे हम देंगे जॉब्स। जी अच्छा, वज़ीर आज़म से आपकी बात हुई थी कि